वडेरे की रखेल एपिसोड नंबर 6 पार्ट 2। गोली चलने से जो ठस की आवाज निकली थी उसने एक बदकिस्मत पहरेदार को अंदर खींच लिया। बाहर खटके की आवाज सुनते ही मैं लपक कर ऑफिस के दरवाजे के पीछे गया था और जैसे ही पहरेदार अंदर दाखिल हुआ मैंने पीछे से उसके मुंह को दबोचते हुए ल्यूगर की एक जोरदार जरब उसकी गुद्दी पर लगाई और वो भी लहरा कर नीचे आ गिरा। जेबारी का इंतहाई जर्द रंग कुछ और भी जर्द हो गया। यूं लगता था कि वो अभी गिरकर बेहोश हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद बारी अमले के दूसरे अरकान को किसी न किसी बहाने से दूसरे शेड की तरफ भेजने में कामयाब हो गया। अब वो बिला चूंचरा मेरी हदायत पर अमल कर रहा था। ऑफिस में बस एक टेलीफोन सेट था जिसकी तार मैंने काट दी और फोन सेट उठाकर बाहर फेंकते हुए नादर को इशारा किया तो उसने जीप में मौजूद एक रस्सी के साथ फटाफट जेबारी के हाथ बांधे और उसे ऑफिस में धकेल कर ऑफिस को बाहर से बंद कर दिया। मैं जानता था कि शेड्स में मौजूद गाड़ियों के अंदर काफ़ी मिकदार में पेट्रोल होगा। ये पेट्रोल कंपनी की तरफ से गाड़ियों को आगे पीछे हरकत देने के लिए गाड़ियों में डाला जाता है। मैंने नादर को इशारा किया और खुद एक तवील कतार में मौजूद चंद गाड़ियों के बोनट उठाए और उनकी फ्यूल लाइनें एक प्लास की मदद से काट दी। मेरी देखा देखी नादर भी एक दूसरी कतार में घुसकर यही कार्रवाई दोहराने लगा। जो ही हम फ्यूल लाइन काटते थे पेट्रोल एक बारीक धार की शक्ल में फर्श पर बहने लगता था। अगले 10 मिनट में हम लोगों ने इस शेड में मौजूद कम से कम 20 मुख्तलिफ जीपों की फ्यूल लाइंस काट दी। पेट्रोल तेजी से फर्श पर बहने लगा। पेट्रोल की बू यकीनन जेबारी तक भी पहुंच गई होगी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई सवाल करने की कोशिश करता। ऑफिस के करीब ही मुझे मोबाइल ऑयल से भरे हुए चंद ड्रम भी नजर आ गए। मैंने उन ड्रम्स के कैप हटाए और उन्हें भी फर्श पर लड़खा दिया। देखते ही देखते ये मोबाइल ऑयल भी फर्श पर फैलता गया। अब फकत एक दिया सलाई दिखाने की देर थी। मैंने ल्यूगर हाथ में संभाला और ऑफिस का दरवाजा खोला। जेबारी की आंखें दहशत से फैली हुई थीं। मैंने ल्यूगर बारी की तरफ सीधा करते हुए कहा, सॉरी बारी, तुमने मुझसे तावन किया है लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं रख सकता। प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं किसी को कभी कुछ नहीं बताऊंगा। लोग कहते हैं कि वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं और जो वादा तुम कर रहे हो ये तो वैसे ही बड़ा नापायदार है। मैं नहीं चाहता कि जाते जाते तुम एक नापायदार वादा करो। खुदा हाफिज। मैंने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी शारग चीरती हुई सर के उकब से निकल गई। वो उलटकर रिवॉल्विंग चेयर पर गिरा और जमीन बोस हो गया। उसे गोली मारकर मैंने उसकी मौत को आसान बना दिया था, वरना उसे भी वसी शेड और उसमें मौजूद गाड़ियों के साथ जिंदा नजरे आतिश हो जाना था और ये बड़ी दर्दनाक मौत होती। शेड के मेन दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़े होकर मैंने दिया सलाई रोशन की। पेट्रोल की एक लकीर बहती हुई मेरे बिल्कुल करीब चली आई थी। मैंने दिया सलाई इस लकीर पर फेंक दी। आग बड़ी तेजी से अपने सफर पर रवाना हुई और देखते ही देखते चंद सेकंड्स में ही कतार दर कतार खड़ी जीपों के नीचे फैल गई। शोले तेजी से बुलंद हुए तो मैं और नादर जल्दी से मेन गेट से स्लिप होकर बाहर निकल गए। आगे देखते ही एकदम हर तरफ हाहाकार मच चुकी और हमने दर्जनों बावर्दी कारकुनों को आग की तरफ भागते हुए देखा। ये अफरा तफरी भागने के लिए बेहद मौजू थी। हम एहतियात से पीछे हटते गए। चंद मिनट में हम आतिशज़दगी के मुकाम से दूर महफूज मुकाम तक पहुंच चुके थे। तभी हमने अनगिनत धमाकों की आवाजें सुनी। ये टायर ब्रस्ट होने और पेट्रोल टैंक फटने की आवाजें थीं। शेड में भड़कने वाले शोले देखते ही देखते 40-50 फुट की बुलंदी तक चले गए थे। जेबारी की टोयोटा जीप की चाबी उसकी इग्निशन में ही मौजूद थी। हम फटाफट जीप में बैठे। नादर ने जीप स्टार्ट की और भागते दौड़ते लोगों के दरमियान से ड्राइव करता हुआ बड़ी सड़क की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद हम एक महफूज जगह पर पहुंच गए। हमें ठिकाने पर पहुंचाने के बाद हनीफ खान और सरदार अली गाड़ियां ठिकाने लगाने चले गए। अगले रोज के अखबारात में पॉइंट 1 में होने वाली आतिशज़दगी
کی خبریں شہ سرخیوں کے ساتھ موجود تھیں۔ گودام میں موجود 4 شیڈز جل کر بالکل راکھ ہو چکے تھے۔ ان میں موجود باقی اشیاء بھی راکھ کا ڈھیر ہو گئیں۔ اس آگ نے کم و بیش 400 گاڑیوں کو سکریپ میں بدل دیا تھا۔ ان خبروں کے ساتھ 3 ہلاکتوں کی خبر بھی چھپی تھی اور پولیس کی طرف سے اس آتش زدگی کو مجرمانہ فعل قرار دیا جا رہا تھا۔ پوائنٹ 1 کے عملے نے بیان دیا تھا کہ 2 شخص رات گئے جے باری کے ساتھ گودام میں آئے تھے جن کے اعداد و اعتبار مشکوک تھے۔ مخاطب امکان ہے کہ وہ دونوں شخص ہی اس المیے کے ذمہ دار ہوں۔ مجھے کامل یقین تھا کہ اس المیے کے بعد صفدر سیال اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر پوائنٹ 1 کا رخ کرے گا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ اس کارروائی کا مقصد ہی یہی تھا۔ میری توقع کے عین مطابق اگلے روز صبح سویرے صفدر سیال اپنے 5 عدد باڈی گارڈز کے ساتھ پوائنٹ 1 پر موجود تھا۔ اور بھی کافی لوگ وہاں پہنچے تھے جو کہ نقصان کا جائزہ لینے آئے تھے۔ میں نے سردار اور حنیف خان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ صفدر کی آمد و رفت اور اس کے نقل و حرکت کا مکمل حساب رکھیں اور مجھے صورتحال سے آگاہ کریں۔ صفدر کے پوائنٹ 1 پہنچتے ہی انہوں نے خوش اسلوبی سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ حنیف نے وہاں کسی کے ساتھ یاری گانٹھ لی تھی تاکہ صفدر کے آنے پر وہ اس کو پہچان کر اس کی تصدیق کر سکے۔ اتنا تردد صرف اسی لیے کہ حنیف خان پہلے صفدر سیال کو نہیں جانتا تھا۔ رات گئے تک وہ دونوں واپس نہیں آئے تو میں اور نادر کھانا کھانے کے لیے باہر نکل گئے۔ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ٹیکسی کی تلاش میں باہر فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اسی وقت میں نے ہوٹل کے گیٹ سے کچھ دور ہوٹل کی دیوار کے ساتھ پھیلی ہوئی سبزے کی پٹی پر ایک انتہائی بوڑھے اور 8-10 سال کے بچے کو بیٹھے دیکھا۔ ان کے جسموں پر میلے کچیلے جیتھڑے جھول رہے تھے۔ وہ ہوٹل کے گیٹ سے نکلنے والی ہر گاڑی کے سامنے پر امید انداز میں ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر ہر گاڑی ان کے قریب سے گزرتی چلی جاتی تھی۔ ہم بھی ان کے سامنے سے گزر گئے۔ وہاں سے گزرتے وقت میں نے اس معصوم سے بچے کی آنکھوں میں جس طرح امید کے ستارے ٹوٹتے دیکھے، اس نظارے نے یک لخت ہی گویا مجھے کسی اونچی چوٹی سے دھکیل دیا۔ اگر وہ پیشہ ور بکاری تھے تب بھی قابل رحم تھے۔ رات کا پچھلا پہر اور شہر کا یہ کنارہ، ان کے جسموں پر جھولتے ہوئے چیتھڑے، پھر ان کی عمریں بھی تو کیسی تھیں۔ ایک اتنا معصوم اور کم سن کہ ابھی اس کی آنکھوں نے محرومی اور آسودگی پر افسردہ ہونا بھی نہیں سیکھا تھا۔ دوسرا اتنا ضعیف کہ زندگی کی مزید ناانصافیوں کو سہنے کی سکت اس میں منقوط تھی، مگر جانے وہ کس فرض کو چکانے کے لیے اپنے آپ کو ایسے گھسیٹ رہا تھا۔ ان تمام سوچوں اور ساری کیفیت نے ایک لمحے میں مجھ پر غلبہ پا لیا، اور مجھے خود احساس نہیں ہوا کہ کب میں نادر سے پیچھے ہٹ کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ان کے چہروں کی لجاجت اور بے بسی دیکھ کر میرا جسم جیسے مزید سرد پڑ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ان پر ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ میں ان سے اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کر رہا تھا، جیسے میں ان کا مجرم ہوں۔ میں نے اپنے بٹوے سے 500 والے 2 نوٹ نکال کر بوڑھے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ نوٹ لو اور فوراً یہاں سے اپنے گھر چلے جاؤ۔ 2 منٹ بعد میں تم لوگوں کو یہاں نہ دیکھوں۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ تھامے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اتنے پیسوں میں تو پورا مہینہ آرام سے گزر جائے گا جی۔ اب مجھے یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا آپ واقعی یہ رقم مجھے دے رہے ہیں؟ ہاں میں تمہیں دے رہا ہوں۔ شاید میں تمہارا مقروض ہوں۔ جن آسائشوں پر میرا قبضہ ہے شاید ان میں کچھ تمہارا بھی حصہ تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، اب فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر میں پیچھے ہٹ آیا۔ نادر فٹ پاتھ پر کھڑا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے نادر کے پاس پہنچا اور بنا کچھ بات کیے ہم لوگ آگے چلنے لگے۔ اسی وقت ایک خالی ٹیکسی نظر آ گئی۔ نادر نے اشارے سے اسے روکا۔ اگلے ہی منٹ میں ہم لوگ وہاں سے نکل رہے تھے۔ ہم لوگ گھر واپس پہنچے تو دیکھا کہ وہ دونوں بھی واپس آ کر کھانا کھا چکے تھے۔ حنیف خان نے رپورٹ دی کہ صفدر سیال اپنے 5 باڈی گارڈز کے ساتھ آیا تھا، اور بھی کافی لوگ گاڑیوں میں بھر کر وہاں پہنچے تھے۔ انتظامیہ کے بھی کافی لوگ تھے۔ اب یہ تو نہیں جانتا کہ وہ تفتیش کو کس رخ پر چلا رہے ہیں، لیکن صفدر بہت غصے میں بولتے ہوئے بات بات پر چلا رہا تھا۔
صفدر کی روانگی کے وقت وہ دونوں انتہائی احتیاط سے اس کے پیچھے ہو لیے اور اس کی رہائش گاہ دیکھ آئے۔ کراچی کے ایک پوش ایریا گلشن اقبال ٹاؤن میں اس کی رہائش گاہ ہے۔ یہ ایک کوٹھی نما مکان ہے جہاں ہر وقت گھریلو ملازمین کے علاوہ 4-5 مسلح محافظ موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ صفدر پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم چاروں نے بنا ٹائم ضائع کیے پوری طرح مسلح ہو کر 2 گھنٹے بعد ہی صفدر کی رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس طرح کے لوگوں نے ایسی رہائشوں میں صدر دروازے کے آس پاس ہی سیکیورٹی کا کیبن بنایا ہوتا ہے جہاں ہر وقت 1 یا 2 محافظ موجود ہوتے ہیں۔ حنیف کے ذمہ دروازہ کھلوانے کا کام لگایا گیا اور ہمارے اندر داخل ہو کر گاڑی سے باہر آنے تک ہمیں کور بھی اسی نے مہیا کرنا تھا۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق ہم لوگ صدر دروازے پر پہنچ گئے۔ میں اور نادر گاڑی کے پچھلی سیٹوں پر دہکے ہوئے تھے، جبکہ حنیف نے کال بیل بجانے کی بجائے آہستہ سے دروازہ بجایا تو توقع کے عین مطابق 1 منٹ بعد ہی گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک گنڈا ٹائپ آدمی نے سر باہر نکالا۔ میں آہستہ سے سر اٹھائے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ حنیف نے باہر نکلنے والے منہ پہ اپنے سیدھے ہاتھ سے ایک زوردار پنچ مارا تو وہ سر ایک دم اندر غائب ہو گیا۔ گمان غالب یہی تھا کہ وہ بندہ اس زوردار پنچ کے تاب نہ لاتے ہوئے الٹ کر اندر جا گرا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حنیف اندر داخل ہو گیا۔ عین اسی وقت نادر نے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور تقریباً اڑتے ہوئے گیٹ تک پہنچا اور گڑاپ سے اندر غائب ہو گیا۔ حالانکہ یہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں تھا۔ میں بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے نیچے اترنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت صدر دروازہ کھلتا ہوا دکھائی دیا تو سردار نے گاڑی بڑھائی اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ اندر 2 عدد محافظ اوندے پڑے ہوئے تھے جن کو حنیف اور نادر ساتھ موجود کیبن کی جانب کھینچ رہے تھے۔ میں بنا کوئی وقت ضائع کیے گاڑی سے اترا اور اندرونی کمروں کی طرف بھاگا۔ سامنے راہداری میں آمنے سامنے بالکل ہوٹل طرز کے کئی کمرے تھے۔ ایک کمرے کے دروازے سے مجھے 2 گارڈز نکلتے دکھائی دیے تو میں نے لگاتار 2 بار ٹریگر دبایا۔ ایک تو سر میں گولی کھا کر پٹ سے گرا، جبکہ دوسرے کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی جو کہ لازماً اندر دوسروں کمروں تک سنی گئی ہوگی۔ چنانچہ مجھے اس پر ایک گولی اور ضائع کرنی پڑی۔ سائلنسر لگے ریوالور کی گولیوں سے ان 2 گارڈز کو مار گراتے ہوئے چند منٹ میں ہی مختلف کمروں میں جانگتا ہوا ایک عالی شان کمرے تک پہنچ گیا۔ یہ کمرہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازے کے لاک پر لیوگر کی نال رکھ کر ٹریگر دبایا تو لاک کے پرخچے اڑ گئے اور میں دروازے کو دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر ایک 28-30 سال کا نوجوان لڑکا جو کہ لازماً صفدر ہی تھا، کیونکہ اس کے خباثت بھرے چہرے کے نین نقش بالکل اپنے باپ مظفر سیال سے ملتے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یوں گن اٹھائے اندر گھستے دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار موجود تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرے اندر داخل ہونے پر اس کی آنکھ کھلی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ چلایا، اوئے کون ہو تم؟ اس وقت تک میں کمرے کے درمیان میں پہنچ چکا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں کتے کے بچے۔ میرا لہجہ دھیما تھا لیکن مجھے امید تھی کہ وہ اس لہجے کی تہ میں سرسراتی ہوئی سفاکی کی لہر کو محسوس کر سکتا تھا۔ اتنی دیر تک میں جو کہ بیڈ کے پاس پہنچ چکا تھا، میں نے اپنا ہاتھ گھمایا اور لیوگر کا دستہ پوری قوت سے اس کی کن پٹی پر مارا تو وہ تیورا کر وہیں گر گیا۔ صفدر کو بدستور لیوگر کی زد میں رکھتے ہوئے میں نے تنبیہ کی، اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ یہ کہہ کر میں نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو مجھے اس کی آنکھیں دیکھ کر ادراک ہوا کہ صفدر کی آنکھوں میں موجود کینہ اسے چین نہیں لینے دے گا۔ وہ لازمی قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ عین اسی وقت صفدر یک لخت ٹوٹ جانے والے سپرنگ کی طرح اچھل کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں وہاں چھولے بیچنے تو نہیں گیا تھا کہ اس سے غافل ہو جاتا۔ میں کاوا کاٹ کر گھوم گیا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتا میں نے ایڑی پر گھومتے ہوئے ایک زوردار ٹھوکر اس کی ناف پر رسید کی۔ اس کے منہ سے اوغ کی آواز نکلی اور وہ ابکائی لے کر دوہرا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ اتنی تیزی سے حرکت میں آیا
کہ میں خود بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ لیوگر کے دستے نے ایک بار پھر پوری قوت سے اس کی کنپٹی پہ اسی جگہ کو بوسہ دیا جہاں چند لمحے پہلے ایک دفعہ وہ اپنی مہر لگا چکا تھا۔ اسی وقت نادر اور سردار علی اندر داخل ہوئے۔ اندر کی سچویشن دیکھ کر سردار علی تو مطمئن ہوتے ہوئے باہر نکل گیا، لیکن نادر میرے پاس ہی کھڑا ہو کر بولا، ہٹ جا کمالے، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اسی وقت اس کو روکتے ہوئے کہا، نہیں نادر، تم نہیں، اس سے تو مجھے خود ہی حساب چکتا کرنا ہے۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ صفدر اب بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ الماری کے ایک خانے میں کافی رقم اور سونے کی چند اینٹیں نظر آ گئیں۔ یہ دیکھ کر نادر نے تکیے کا غلاف اتارا اور یہ سب غلاف میں ڈال لیا۔ ہمارا مقصد چوری نہیں تھا، بلکہ جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان تھا۔ آخر کار مجھے اپنی ضرورت کی چیز مل ہی گئی، ایک قلم اور رائٹنگ پیڈ۔ میں وہاں سے پلٹ کر واپس آیا۔ صفدر کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے میں نے بالکل راجو کی طرح ہی لیوگر کی نال اس کے منہ میں گھسائی اور ٹریگر دباتا چلا گیا۔ ہر گولی کے ساتھ اس کے جسم کو جھٹکے لگتے گئے اور وہ شعور میں آنے سے پہلے ہی عدم بالا کو روانہ ہو گیا۔ آخر کار لیوگر سے ٹرچ ٹرچ کی آواز نکلی تو میں ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرا دل اس وقت نفرت سے لبریز تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اس کنجر کا انفرادی طور پر کوئی حصہ تھا یا نہیں، لیکن میری نفرت کو دو چند کرنے کے لیے یہی احساس کافی تھا کہ یہ اسی موذی سانپوں کا بیٹا ہے جن کا نام میں اپنے دشمنوں کی مختصر سی فہرست میں لکھ چکا تھا۔ صفدر کے جسم کو بے ہوشی کے عالم میں ہی چند جھٹکے لگے تھے اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ ڈیئر صفدر، میں نے زیر لب کہا، تمہارا قصور میری نظر میں صرف اتنا تھا کہ تم چودھری مظفر سیال کے خاندان سے ہو، لیکن تم نے ایک معصوم لڑکی اور اس کی ماں کو زبردستی داغدار کرنے کے بعد اسے اس کی ماں باپ کے ساتھ قتل کر دیا۔ میں اگر تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا تو ایک نہ ایک روز تم کسی اور کے ہاتھوں مارے جاتے۔ پھر میں نے دل ہی دل میں بولا، راجی، تیرا بدلہ پورا ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک کرسی کھینچ کر میز کے پاس کی اور بیٹھ کر نہایت توجہ اور انہماک سے لکھنے لگا، چودھری مظفر سیال، اپنے ایک نادیدہ دشمن کی طرف سے یہ تحفہ قبول کرو۔ تم اپنے ایک بے ضرر دشمن کو مار کر بہت خوش ہوئے تھے نا، تو سوچا کہ اسی خوشی کے موقع پر ہم بھی تھوڑی خوشی منا لیں، اس طرح تھوڑا حساب بھی ہلکا ہو جائے گا۔ بہت جلد میں تم تک پہنچوں گا اور میرا وعدہ رہا، اس دفعہ تجھے ایسی ہستی کی لاش پیش کروں گا جو کہ تمہیں جان سے زیادہ پیاری ہوگی۔ اپنی حفاظت کے لیے تم جو کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تم تک پہنچوں گا ضرور، منتظر رہنا۔ اب تم شاید سمجھ نہ پاؤ کہ میں ہوں کون۔ ایک بات یاد رکھنا، میری طرف سے جو بھی لاش کا تحفہ ملے گا اس میں کوئی نیا سراغ نہیں ہوگا، پورے جسم پر صرف ایک ہی جگہ گولیوں کے نشان ہوں گے۔ امید ہے کہ تم سمجھ چکے ہوگے میں کون ہوں۔ خط لکھ کر میں نے تنقیدی زاویہ نظر سے ایک دفعہ خط کو پڑھا۔ ٹھیک ہی لکھا گیا تھا۔ اس خط سے بڑے چودھری پر یقیناً وہی اثر ہوتا جو کہ میں چاہتا تھا۔ وہ ورق میں نے پیڈ سے اتار کر صفدر کی لاش کے گریبان میں پھنسایا۔ پھر ہم لوگ نہایت اطمینان بھرے انداز میں صفدر کی ہی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آئے۔ راستے میں ایک پبلک فون بوتھ میں کھڑے ہو کر میں نے وڈے چودھری کا نمبر ملایا تو چند گھنٹیوں بعد کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون ہے بھائی؟ وڈے چودھری صاحب کے لیے ایک پیغام ہے۔ میں نے آواز بدلنے اور لہجہ حتی الامکان سپاٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وڈے چودھری صاحب کو جب تم میرا پیغام دو گے تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کون ہوں۔ میں نے سرد مہری سے کہا، ان سے کہنا کہ کراچی میں صفدر سیال کی رہائش گاہ پر ان کے لیے ایک تحفہ موجود ہے، جس قدر جلد ممکن ہو اسے وصول کر لیں۔ اس سے پہلے کہ پولیس وہاں پہنچے چودھری صاحب کم از کم ایک نظر اسے دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ کیا مطلب؟ آگے سے وہ ہکلایا، لیکن میں نے کال کاٹ دی۔
پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے اور گھر کے پاس پہنچ کر ہم سب اتر گئے، جبکہ سردار اس گاڑی کو کسی سنسان جگہ پر چھوڑنے چلا گیا۔ تاریک رات تھی، اس لیے کسی کو بھی نظروں میں آئے بغیر ہم لوگ سلامتی سے گھر پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی نادر نے پیسوں اور سونے کی اینٹوں والا غلاف میری طرف کر دیا۔ میں نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس میں سے نقد رقم نکال کر اس میں سے آدھی رقم اور سونے کی اینٹیں حنیف خان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ حنیف، یہ سب تم اور سردار آپس میں بانٹ لینا۔ حنیف خان نے شکریہ کہہ کر وہ اپنے پاس رکھ لیا اور سردار کے واپس آنے پر میرے سامنے ہی اس مال کے 2 حصے کر کے ایک حصہ سردار کے حوالے کر دیا۔ اتنا سونا اور پیسے دیکھ کر سردار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جسے میں کوئی خاص نام نہیں دے سکا۔ بہرحال ہم لوگوں نے آگے کا پروگرام سیٹ کیا اور اس کے بعد ہم سو گئے۔ اگلی صبح 10 بجے میں اور نادر وہاں سے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو تو سبسکرائب بھی کر دیں، مہربانی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔